अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। मेरे अजीज़ों, अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला ने हमें ज़िंदगी में एक बार फिर खिदमत हदीस की सआदत और तौफीक अता फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे बेटो, ये हमारा 43वां दौरा है उलूम हदीस का। 42 हमारे दौरे जो एक एक उसूल हदीस की इस्तिलाह पर हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे हमारे यूट्यूब चैनल उलूमुल हदीस, यूट्यूब पर हमारा चैनल है, वहाँ सारे डाटा महफूज है। किताबें भी हम रतब कर रहे हैं, शाया भी साथ कर रहे हैं। अल्लाह ताला ज़िंदगी दे, मज़ीद हम काम कर सकें। हर दफ़ा हमारे पास तलबा नया से नया आते हैं। अल्लाह भाइयों को जज़ाए खैर दे। आप हमें इस अहल समझते हैं और हमारे पास आते हैं। अल्लाह ताला कबूल फरमाए ये सफ़र। तरीका हमारा ये है, हम हर बार एक इस्तिलाह का तखस्सुसाती मुताला करवाते हैं। या आपने देखा माशाअल्लाह सैकड़ों किताबें हमारे पास इल्म हदीस की, जर्ह व तदील की, इलल की, कुतुब हदीस मौजूद हैं। आप मेरे बेटों ने सारा महीना इन किताबों के अंदर रहना है। तो इसमें इस बार जो हम पूरा महीना तखस्सुसाती मुताला करेंगे वो है इस्तिंबाती हदीस। क्या है? इस्तिंबाती हदीस। वो तो रोज़ाना एक हमारा पीरियड होना ही होना है। उसके उसूलों पर मैं बात करूँगा, कवायद पर बात करूँगा। बतौर मश्क तमरीन के मैं आपको होमवर्क दूँगा। आप इन तमाम किताबों से अपना मतलूबा डाटा निकालेंगे, मुरतब करेंगे। बेटा जो भी पढ़ना है ना उसको लिखना है, उसको लिखना है। एक एक उसूल को 20 किताबों से देखना है। फ़ायदा क्या होगा? जिस उसूल को भी हम रोज़ाना पढ़ेंगे फिर उसकी मशक करेंगे तो वो उसूल अज़बर होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा, शरह सदर हो जाएगी, याद होगा फिर भूलेगा नहीं। ऐसा याद होगा फिर भूलेगा नहीं, फायदा हो जाएगा। तो वो तो हमने करना ही करना है। उसके साथ साथ हम जो मैंने उसूल हदीस पर अलग अलग अनवा पर किताबें लिखनी हैं वो भी हमने सबकन पढ़नी है। मसलन सबसे पहले जो हमने मशवरा किया आपको, इलल पर मेरी 2 किताबें मतबूआ हैं। ये दोनों हमने लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़नी है, इनको हल करना है। उसूल हम यहाँ से पढ़ेंगे, मश्क हम दीगर कुतुब से करेंगे, सलफ खलफ की किताबों से हम मशक करेंगे। समझा गई? तो पहले हम इलालुल हदीस के इब्तिदाई कायदा पढ़ते हैं। इसके बाद हमारी 300 सफ़े वाली किताब इलालुल हदीस के उसूल ज़वाबित, फिर हम उनको पढ़ेंगे। और हम इसके बाद इस्तिंबाती हदीस पर भी बहस शुरू करते हैं इंशाअल्लाह अज़ीज़। बिस्मिल्लाह। इलालुल हदीस पर मैंने 3 किताबें लिखी हैं। ये मुकदमा सारा खुद पढ़ लेना। मुकदमा में मैंने ये बात की है कि एक तालिब इल्म को किन फ़नून पर महारत ज़रूरी है। बेटा बल्कि पढ़ें, शुरू करें, मुकदमा शुरू करें। मुकदमा नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बाद। उलूम हदीस बहुत प्यारापन है। उलूम हदीस का बराह रास्त ताल्लुक़ मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात से है। इसमें आपकी अफ़आल, अक़वाल, आदात, शक्ल व सूरत और तक़ारीर सब पर शामिल है, जिसे हदीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा जाता है। बनी हदीस में महारत बहुत ज़रूरी है। जो शख्स बनी हदीस में कमज़ोर है हकीकत में अहदी पाए हदीस में कमज़ोर है। हमने कलमा पढ़ा है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये पढ़ा ना।
تو اب ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو علوم ہیں وہ آنے چاہیے کہ نہیں آنے چاہیے؟ آنے چاہیے. ان کا نام ہے علوم حدیث. علوم حدیث آئے گا ہم اپنے پیغمبر علیہ السلام کو صحیح پہچان سکیں گے. اگر ہم علوم حدیث میں کمزور ہیں تو ہماری محبت عقیدت میں کمزوری ہے. ہم اپنے محبوب کا دفاع کر سکتے؟ ہم اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا صحیح پرچار کر سکتے؟ خدمت کر سکتے؟ نہیں. ہم جھوٹے عاشق ہوں گے. دعویٰ ہے محبت ہے، لیکن اس محبت کی دلیل کہ جو حدیث کے علوم ہیں، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق علوم ہیں، علوم حدیث، ہمیں وہ نہیں آتے تو کیا فائدہ پھر محبت کا؟ جو علوم حدیث میں کمزور ہے وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کر سکتا نہیں. چلیں بیٹا، میں طلباء علوم نبوت کو نصیحت کروں گا کہ وہ اپنی حدیث میں بہت پختہ ہو. اس میں کمزوری نہیں ہونی چاہیے. اس میں کمزوری آپ کو بہت نقصان دے گی. آپ کا حقہ دین کی خدمت نہیں کر سکیں گے اور نہیں آپ حقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کر سکیں گے. یہ میری بات لکھ لیں، جو شخص علوم حدیث میں کمزور ہے وہ نہ ہی زبردست محقق بن سکتا ہے، نہ ہی زبردست مبلغ بن سکتا ہے، نہ ہی زبردست مدرس بن سکتا ہے. وہ ہر میدان میں قابل نہیں ہوگا، رسپانس نہیں دے گا، بلکہ ڈھیلا ڈالا مولوی ہوگا، چھوٹا موٹا مبلغ ہوگا، چھوٹا موٹا مدرس ہوگا. وہ صحیح معنی میں حدیث کی خدمت، قرآن کی خدمت نہیں کر سکے گا. کیا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں ہم حدیث کی صحیح خدمت کریں؟ کیوں نہیں چاہتے ہیں تو پھر ہمیں علوم حدیث میں ماہر بننا ہوگا. چلیں بیٹا، پانی حدیث میں پختگی میں ترجیح چیزیں آتی ہے. نمبر 1، عربی عبارت کو اچھی طرح سمجھنے کے لیے عربی گرامر میں مہارت. یہ ضروری ہے. عربی گرامر، عربی بولنا، چالنا، لکھنا، عربی کتابیں پڑھنا، سمجھنا، یہ ضروری ہے. چلے. نمبر 2، عربی عبارت کا معنی وہ سمجھنے کے لیے عربی لغت میں مہارت. ہاں. نمبر 3، سند کی باریکی جاننے کے لیے اپنے جرح و تعدیل میں مہارت. ہاں. نمبر 4، جرح و تعدیل پر بھی میری 2 کتابیں مطبوع ہیں. جرح و تعدیل کے اصول و ضوابط اور جرح و تعدیل کے کا ابتدائی قاعدہ، وہ بھی ہم لفظ بلفظ پڑھ رہے ہیں. چلیں. نمبر 4، حدیث کا مخرج اور حکم جاننے کے لیے تخریج و تحقیق میں مہارت. تخریج و تحقیق پر بھی میری کتاب مطبوع ہے، وہ بھی ہم پڑھیں گے. یعنی یہ 4 بنیادی فنون ہیں علوم حدیث میں: علل، جرح و تعدیل، تخریج و تحقیق، دراست الاسانید. ان 4 پر میری الگ الگ کتابیں مطبوع ہیں. جو بھی میرے پاس آتے ہیں ان کو میں یہ کتابیں زبانی یاد کرواتا ہوں، سبکن پڑھاتا ہوں، پھر ان کی مشقیں ہم اصل کتابوں سے حل کرتے ہیں. چلیں جی. نمبر 5، روات کی اخطاء جاننے کے لیے علم علل الحدیث میں مہارت. راوی سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ انسان ہونے کے ناطے بڑے سے بڑے پختہ عالم سے غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں؟ اس کی غلطی کو پکڑنے کے لیے ایک علم ہے جس کا نام علل ہے، یہ علم علل ہے. چلیں. نمبر 6، حدیث کی رموز جاننے کے لیے علوم حدیث کے ایک اصطلاح میں مہارت. نمبر 7، حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں محدث بننے اور تاریخی کارناموں سر انجام دینے کے لیے پوری زندگی میں حدیث کے لیے وقف کر دینا تاکہ آپ اس فن میں ماہر اور متخصص بن جائیں. اچھا، آپ تھوڑا سا کام کریں حدیث پر، تھوڑا سا تفسیر پر، تھوڑا سا گرامر پر، تھوڑا سا منطق بلاغہ پر، تو کسی ایک فن میں ابھی ماں بن سکتے نہیں. اگر زندگی وقف کر دیں گے خدمت حدیث میں تو پھر بنے گا کہ نہیں بنے گے؟ بن جائیں گے. شیخ البانی صاحب دیکھ لیں، ابن حجر رحمہ اللہ دیکھ لیں، پہلے امام بخاری صاحب دیکھ لیں، وغیرہ وغیرہ. ایک فن لیا، پوری زندگی اس پر وقف کر دی. مجھے بچپن سے ہی علم حدیث سے محبت ہے تو میں الحمدللہ علم حدیث کی خدمت کر رہا ہوں، کتابیں لکھ رہا ہوں، شروحات حدیث لکھ رہا ہوں، لکھی ہے مجھے لکھ رہا ہوں، جرح و تعدیل پر کام، علل پر کام، ایک ایک اصطلاح پر کام کر رہا ہوں. اگر زندگی ساری میں اس فن پر گزار دوں شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے چھوٹا موٹا کام لے لے، شاید کوئی میرا شاگرد میں تیار کر دوں. چلیں جی.
طلب علوم نبوت کی رہنمائی کے لیے ہم نے علوم حدیث اور اسماء الرجال میں متعدد کتب لکھی ہے تاکہ ناچیز کی کتب امت کو فائدہ پہنچاتی رہے۔ نمبر 1 جرح و تعدیل کی ابتدائی قاعدہ۔ نمبر 2 جرح و تعدیل کی اصول و ضوابط۔ نمبر 3 تخریج و تحقیق کی اصول و ضوابط۔ نمبر 4 دراست الاسانید کی اصول و مشق۔ نمبر 5 اسماء الرجال متعدد کتب۔ نمبر 6 علل الحدیث کا ابتدائی قاعدہ۔ نمبر 7 علل الحدیث کی اصول و ضوابط۔ نمبر 8 سنن اربعہ میں معلول روایات۔ نمبر 9 یعنی یہ میری کتاب سنن اربعہ میں معلول روایات، یہ ابھی چھپی نہیں ہے، انشاءاللہ جلد ہم اس کو شائع کریں گے۔ نمبر 9 تحمل و ادا کی اصول و ضوابط۔ نمبر 10 مرسل تحمل و ادا کسے کہتے ہیں؟ تحمل و ادا، حدیث کو تحمل میں نا حدیث کو لینا، ادا میں نا بیان کرنا۔ تحمل و ادا کے 8 طریقے ہیں، ان میں بڑی تفصیلات ہیں۔ آتا نا سند میں کہیں اخبرنا، کہیں انبانا، کہیں سمیت قال عن، یہ تحمل و ادا کے سیغے ہیں، یہ تحمل و ادا کے سیغے ہیں۔ اس پر میں نے مستقل دورہ کروایا اپنے ادارہ ابن حنبل میں، پھر اس پر پوری کتاب بھی لکھی ہے، ابھی شائع نہیں ہوئی۔ چلیں جی۔ نمبر 10 مرسل حدیث کی اصول و ضوابط۔ ہاں، اس پر بھی ہماری مستقل کتاب ہے، یعنی یہ چند لکھی ہے، باقی ماشاءاللہ درجنوں وہ نہیں لکھی۔ اللہ تعالیٰ قبول فرما لے، مزید ہمت دے دے۔ چلیں جی۔ آپ سے گزارش ہے کہ اپنے دل میں اپنی حدیث سے محبت پیدا کرے اور اس کی خدمت کا حق ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں آپ کو سرفراز کریں گی انشاءاللہ۔ روایت حدیث سے احادیث بیان کرتے ہوئے جو غلطیاں ہوئی ہیں، سنت قرآن و حدیث کی خدمت سے انسان اللہ اور اللہ کے رسول کے قریب ہو جاتا ہے۔ چلیں جی۔ ان کی تلاش کے لیے اللہ تعالیٰ نے پن علل ایجاد کیا۔ یہ کتنا بڑا معجزہ ہے کہ اگر کسی راوی نے 1000 حدیث بیان کی ہے، اس نے صرف 2 جگہ ایک حرف کی غلطی کی ہے، تو محدثین نے اس کی ایک حرف کی غلطیوں کو پکڑا ہے اور امت کو بتایا ہے۔ سمجھ لگی؟ یعنی سکہ راوی نے 2000 حدیثیں بیان کی ہیں، 2 جگہ غلطی کی ہے، وہ غلطی چھپی رہی ہے کہ واضح ہو گئی ہے؟ واضح ہو گئی ہے۔ تو جیسے قرآن محفوظ ہے، بعینہ حدیث بھی محفوظ ہے۔ چلیں۔ اور امت کو بتایا کہ اس راوی نے اپنے بیان کردہ 1000 حدیث میں صرف 2 جگہ غلطی کی ہے۔ سبحان اللہ۔ علم علی حدیث میں بہت بڑی دلیل ہے کہ جس حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوا ہے اور قرآن کی طرح محفوظ ہے اور قیامت تک محفوظ رہیں گی انشاءاللہ۔ یہ پن مشکل ضرور ہے، اسے چھوڑنے کے بجائے اس پر محنت اور خاص توجہ کی ضرورت ہے۔ اچھا، کہا جاتا ہے فن علل مشکل ہے، تو بھائی مشکل فن ہو تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے؟ نہیں، مشکل فن پر زیادہ محنت کرنی چاہیے۔ تو یہ وہ فن ہے جو بر صغیر میں چھوڑ دیا گیا ہے۔ چلیں جی۔ ارباب مدارس سے گزارش ہے کہ اس مبارک پن پر خصوصی توجہ دے تاکہ اس مبارک پن کے رجال باقی رہے۔ ہاں، جیسے گرامر، منطق، بلاغت، تفسیر، حدیث وغیرہ وغیرہ سب کچھ پڑھایا جاتا ہے، وہاں ہمیں علل بھی مدارس میں پڑھانا چاہیے تاکہ اس کی بھی معرفت رہے، اس کے بھی علماء باقی رہیں، تاکہ کوئی دشمن حدیث، دشمن قرآن اپنی طرف سے نہ کوئی کام خراب کر دے۔ چلیں جی۔ علل الحدیث پر ہماری 3 کتب ہے۔ نمبر 1 علل الحدیث کا ابتدائی قاعدہ۔ یہ کتاب جو صرف علل الحدیث کی بنیادی قواعد پر مشتمل ہے اور اس کے آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ نمبر 2 علل الحدیث کی اصول و ضوابط۔ اس میں علت پر سیر حاصل بحث کی گئی ہے۔ یہ کتاب 300 صفحات کے قریب ہے اور مطبوع ہے۔ نمبر 3 سنن اربعہ معلول روایت، اور تیسری کتاب نہایت مفصل اور منفرد ہے جو سنن اربعہ میں معلول روایت کے نام سے زیر تکمیل ہے۔ اربابی مدارس مختلف کلاسز میں ہماری یہ کتب نصاب کا حصہ بنا دے، انشاءاللہ علل کی مبارک اور دقیق پن کا تعارف ہو جائیں گی۔ یہ میں کتابیں جو لکھی ہیں یہ بس تعارف مقصود ہے، تعارف مقصود ہے۔ جب آپ کو تعارف ہو جائے گا تو آپ آگے نکلیں گے نہیں نکلیں گے؟ نکلیں گے۔ اگر تعارف ہی نہ ہوا تو پھر آپ کو یہ فن آئے گا نہیں۔ چلیں۔ آخر میں اپنے محترم فاضل بھائی اور تلمیذ رشید عبدالرقیب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے عبدالرقیب کو جانتے ہیں آپ؟ یہ آپ کے شہر کا ہے، ماشاءاللہ بہت لائق باغی بچہ ہے، اللہ سے محدث بنائے۔ چلیں جی۔ کہ انہوں نے اس مبارک رسالے کو ہر پڑھا اور اشاعت کے قابل بنایا، وجزاہ اللہ خیرہ۔ میں ماشاءاللہ کافی زیادہ کتابیں لکھتا رہتا ہوں، شائع کرتا رہتا ہوں۔ جو ساتھی جتنا کام کرتا ہے میں ان کا ذکر اتنا ضرور کرتا ہوں، یہ امانت ہے۔ اب اس کے نظر ثانی پروف بار بار عبدالرقیب بھائی نے پڑھے تو میں نے مقدمہ میں
لکھ دیا. ایسے میری ہر کتاب کے مقدمہ میں مختلف شیوخ کے مختلف بھائیوں کے نام ملیں گے. جنہوں نے جو کام کیا میں نے ان کے نام لکھ دیے. چلیں جی. اللہ تعالیٰ اس رسالے کو قبول فرمائے اور امت مسلمہ کے لیے نافع بنائی. اسے میرے لیے، میرے والدین، شیوخ، مخلصین اور اہل و عیال کے لیے جنت الفردوس میں داخلے کا سبب بنائی. آمین. یہ عمل سے زندگی بنتی ہے. قیامت والے دن عمل کا وزن ہوگا. یہ جو میں پڑھا رہا ہوں، یہ میں کتابیں لکھ رہا ہوں، دین کے چھوٹے موٹے کام کر رہا ہوں، یہ کیوں کر رہا ہوں؟ تاکہ ہم جنت میں جائیں. اس کتاب سے ہو سکتا ہے مجھے فائدہ تھوڑا پہنچا ہو. کوئی آئے طالب علم، کوئی عالم، وہ اس کو پڑھ کر، اس کو بنیاد بنا کر اس فن کے پیچھے لگ جائے اور محدث بن جائے. ممکن ہے کہ نہیں ممکن؟ ممکن ہے. اس لیے ہمیں کام کرنا ہے. تبلیغ بھی کریں، تدریس بھی کریں، تصنیف بھی کرنی ہے. یہ تینوں ہی بابرکت کام ہیں. سب سے بابرکت کام موجودہ دور میں یہ تصنیف والا کام ہے. اس کو لازم پکڑیں. آگے جی بیٹا. علت کا لغوی معنی مرض. معل علیل کا علت کا معنی ہے مرض. معل علیل کا لغوی معنی بیمار. علّہ پہ لازم اور متعدی دونوں سے مستعمل ہے. علّہ یعلو اور علّہ یعلو، اس کی جمع آتی ہے. ہاں، یعنی یہ دونوں ہی اللہ یعلو مد یمدو اللہ یعلو، یہ دونوں سے ہی مستعمل ہے. ہاں، اس کی جمع آتی ہے اعلی. کیا جمع آتی ہے؟ اعلی. چلو جی. کیا لفظ معلل اور معل؟ نہیں بیٹا، کیا لفظ معلل اور معل، کیا لفظ معلل اور معل کا استعمال درست ہے؟ اصل میں بعض نے یہ غلط بات لکھی کتابوں میں کہ یہ لفظ معل استعمال نہیں کر سکتے وغیرہ وغیرہ، معلول استعمال نہیں کر سکتے، معلل نہیں کر سکتے. تو ان کا رد کرتے میں نے کہا ہے راجح بات یہی ہے. بولو. کیا لفظ معللہ اور معل کا استعمال درست ہے؟ راجح بات یہ ہے کہ جس روایت میں علت موجود ہو اس کو معلول، معلل اور معل کہنا درست ہے. ہاں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، جائز ہے. معلول بھی کہہ سکتے ہیں، معلل بھی اور معل بھی کہہ سکتے ہیں. جی شیخنا. علت کا اصطلاحی تعریف: روایت میں وہ سبب مخفی ہو اور قطع کا سبب بن رہا ہو. اچھا، روایت میں مخفی سبب جو پوشیدہ سبب ہے، ظاہر نہ ہو، پوشیدہ سبب ہو، اور وہ پوشیدہ سبب قطع کا سبب بھی جرا کا سبب بھی بن رہا ہو، عیب لگا رہا اس حدیث پر، تو اسے کیا دیتے ہیں؟ علت. کیا کہتے ہیں؟ علت. چلیں. فن علت پر جرح و تعدیل کے علاوہ مستقل فن ہے. سنو، جرح و تعدیل الگ فن ہے اور فن علت الگ ہے. ہاں، علت میں حدیث ظاہری طور پر صحیح ہوتی ہے لیکن خفیہ علت کی بنا پر ضعیف ہوتی ہے، جبکہ جرح و تعدیل میں ظاہر پر حکم لگاتے ہیں. ابن صلاح نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. ہاں. معلول روایت کا حکم ضعیف کیا ہوتا ہے؟ کیا ظاہر علت علم الحدیث سے خارج ہے؟ خفیہ اور ظاہر علت دونوں مراد ہے. وسط والا موقف راجح ہے. کتب علل میں ظاہر اور مخفی علتوں میں بحث ملتے ہیں. معلوم ہوا کہ ظاہر علت بھی علل میں شامل ہے. ظاہر علت کو بھی محدثین نے معلول کہا ہے. سلف کی کتابیں بری ہوئی ہیں. مثلا پڑھیں 247 سے زائد احادیث کو علل ابن ابی حاتم میں ظاہر علت کی وجہ سے معلول کہا گیا ہے. اچھا، آپ نے یہ کتاب دیکھی ہے آج تک؟ علل ابن ابی حاتم دیکھی کتاب آپ نے؟ ادھر پڑی ہوئی ہے، آج آپ نے دیکھنی ہے، میں آپ کو دکھا رہا ہوں. ٹھیک ہے، چلیے. 27 منقطع روایت کو معلول کہا گیا ہے. مثلا حدیث نمبر 24، حدیث نمبر 74، حدیث نمبر 108، حدیث نمبر 132. یہ ساری حدیثیں آپ نے پڑھنی ہیں، دیکھنی ہیں اور اپنے رجسٹروں پر لکھنی ہیں. یہ مشق ہے. فائدہ کیا ہوگا؟ اسی بہانے امام ابن ابی حاتم رازی کی علل الحدیث دیکھنا نصیب ہوگی، کھولنا نصیب ہوگی، اندر سے یہ مثالیں حدیث نمبر لکھیں گے تو فائدہ ہوا نا، فائدہ ہوا نا. چلیں. ضعیف راویوں کی وجہ سے 143 حدیث کو معلول کہا گیا ہے. مثلا حدیث نمبر 53، حدیث نمبر 151، حدیث نمبر 176، حدیث نمبر 206 اور 250. 208 بیٹا. 208. چلیں. جہالت کی وجہ سے 68 روایت کو معلول کہا گیا ہے. مثلا حدیث نمبر 89، حدیث نمبر 99، 180، 345، 441.
اچھا آپ نے کرنا کیا ہے کہ 27 منقطع روایات کو ملول کہا گیا ہے، یہ کام ایک بھائی کر لے. دوسرا ضعیف رنگوے سے 143 روایات کو ملول کہا گیا ہے. سارے تو مشکل ہیں، چلو 10 نکال لے، 10 نا 10 تاکہ اسی بہانے مشق ہو جائے گی اور کتاب کو پڑھنا نصیب ہوگا. آگے بیٹا. ابن حجر عسقلانی کی کتب میں ظاہر علت اور معلول کا حکم فتح الباری جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 43، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 446. خلاصہ کیا نکلا کہ ظاہری علت پر بھی محدثین معلول کا حکم لگا دیتے ہیں. بیٹا آگے پڑھیں. آگے علل حدیث کا موضوع ثقہ راویوں کو بیان کردہ حدیث سے غلطیوں کو تلاش کرنا. شاباش. علت کی اقسام. ہاں. نمبر 1 ظاہری طور پر سند صحیح ہو لیکن سند میں کوئی ایسا راوی موجود ہو جس کا سماع اس کی استاد سے ثابت نہ ہو. فنون میں سے ہر فن کی ہر جزی کی اقسام ہے، تو علت کی بھی اقسام ہے. یہ پہلی قسم. ظاہری طور پر سند صحیح ہے ظاہری، لیکن سند میں کوئی ایسا راوی موجود ہے جس کا سماع استاد سے نہیں ہے، تو یہ کیا ہے؟ علت. آگے. نمبر 2 ثقہ راوی کے مطابق سند مرسل ہو لیکن سند ایسے متصل بیان کیا جائے کہ وہ صحیح معلوم ہو. شاباش. چلیں. نمبر 3 محفوظ روایت کسی صحابی سے ہو لیکن کسی راوی نے اور کی طرف منسوب کر دی ہو. نمبر 4 محفوظ روایت صحابی سے مروی ہو لیکن وہی حدیث کسی تابعی سے روایت کی جائے. نمبر 5 روایت کی سند میں تمام روایت عنان سے بیان کر رہی ہو، یعنی روایت معنان ہو اور سند میں سے ایک راوی ساقط ہو اور دوسرے اسانید سے اس کی وضاحت ہو جائے. شاباش. نمبر 6 کسی راوی کے بارے میں ابو داود کی سند میں راوی گرا ہوا ہے، تو کیسے چلے گا پتہ؟ دیگر کتب کی سندیں جب کٹھی کریں گے پھر ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہاں یہ راوی گرا ہوا ہے ابو داود والا. واضح؟ چلیں. نمبر 6 کسی راوی کے بارے میں اختلاف پایا جائے اور صحیح اس کے برعکس ہو. ہاں. نمبر 7 کسی راوی کے شیخ کے نام یا جہالت کی وجہ سے اختلاف پایا جائے. نمبر 8 کوئی راوی اپنے استاد سے وہ حدیث بیان کرے جو اس نے سنے ہی نہیں ہے حالانکہ اس کی ملاقات بھی ہے اور سماع بھی. آپ مجھ سے ملاقات ہوگی ہے، سماع بھی ہو گیا ہے، لیکن آپ کہیں جی میں نے بخاری پڑھی ابن بشیر سے، یہ ٹھیک ہے؟ غلط. شاباش. نمبر 9 کسی روایت حدیث کے سند معروف ہو لیکن کسی وہم کی بنا پر غیر معروف سند سے بیان کیا جائے. شاباش. نمبر 10 کوئی روایت ایک سند سے مرفوع ہو اور دوسری سند سے موقوف بیان کی جائے. معرفت علوم الحدیث الحکیم. یہ 10 قسمیں امام حاکم نے بیان کی ہیں، جہاں میں نے ایک سطر میں بیان کر دی ہیں، مفصل کتاب میں تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. آگے. ان 10 اقسام کا خلاصہ یہ ہے کہ سند کے اندر علت ہو، متن کے اندر علت ہو، سند اور متن دونوں میں علت ہو. صحیح حدیث کی شرائط میں بھی معلول نہ ہونا ذکر کیا گیا ہے. سند متصل ہو، راوی عادل ہو، ضابط ہو، اور شاذ نہ ہو، معلول نہ ہو. بس یہ بیٹو ہم روزانہ اس کے 2 صفحے پڑھیں گے انشاءاللہ. اس کو آپ نے یاد کرنا ہے، سمجھنا ہے. جو میں نے کام دیا وہ کام بھی آپ نے حل کرنا ہے. واضح؟ تو ابھی ہم نے آدھا گھنٹہ پڑھا ہے علل والا موضوع، تو اس میں 2-4 گھنٹے لگیں گے، یہ مشق حل ہوگی. یہ بھی میں آپ کو سمجھا رہا ہوں، تو پھر ہم اس پر عملی مشق کریں گے. بارک اللہ فیک.